अस्सलाम जी वालेकुम अली अलहमदिल्ला। हसन भाई, खैरियत से हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। खैरियत से हैं, ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे, सलामती दे, तूल उम्र दे। सुनाएँ जनाब, बस सर क्या आपका हाल-चाल ज़्यादा है? वक़्त नहीं लूँगा इंशाअल्लाह ताला, बस सिर्फ़ एक ही सवाल करना है आपसे। जी सर बोलें। सर गुज़ारिश ये थी कि ये जो आजकल आपको पता है ना प्रैक्टिकली पूरी दुनिया में एक इश्यू है कि किसी को हुक्मरान कैसे बनाया जाएगा। हुँ, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे यहूदी हो, ईसाई हो, कोई भी जी मुल्क सर, हो, वहाँ पर जी, ये इश्यू एक है, प्रैक्टिकल इश्यू है ना इंसानों जी, का। जी, यानी कि पहले तो होता है कि हाईएस्ट लेवल पे फिर निचले लेवल तक भी सारी आपको पता है वो सीट्स होती हैं, मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स देनी पड़ती हैं ना, उसके जी, बगैर एक निज़ाम नहीं चलता। जी तो सर, उस पे तमाम दुनिया में एक सिस्टम ये चल रहा है कि इलेक्शन होता है। जी, हर शख्स जाता है, वोट देता है हुँ, और उन सारे वोट्स के तहत किसी को प्राइम मिनिस्टर बना लेते हैं, किसी को चीफ मिनिस्टर बना लेते हैं। एक फिर हुकूमत इस तरह से कायम होती है। जी तो सर, आप क्या समझते हैं कि जो आपके नज़दीक जो अइम्मा बैत किराम अलैहिस्सलाम के नज़दीक और आपकी जो सही और सनद अदीस हैं अहले तशय्युह की, उसके मुताबिक आप क्या समझते हैं कि इस मसले का हल आपके पास मौजूद है या नहीं है? क्योंकि इस दौर में आप क्या समझते हैं कि हुकूमत कैसे बनेगी? अगर आप वोटिंग को जायज़ नहीं समझते तो? जी। तो मेरा मोहतरम नाज़रीन आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ किया था कि जमात मुखालिफिन और शियों के दरमियान मसले इमामत के नज़रिए की बहस। तो सबसे पहले मैं मुखालिफिन के नज़रिए के तहत बात करूँगा कि जमात मुखालिफिन के यहाँ ये है कि खिलाफत तयीन के 3 तरीक़े हैं। एक एक ये है कि उम्मत बनाएगी। उम्मत में भी सब उम्मत की बात नहीं हो रही है, सिर्फ़ अहले हल व अक़्द की बात हो रही है। और उसमें सब अहले हल व अक़्द की भी बात नहीं है। उसमें से 1-2 आदमी भी किसी को चुन ले तो वो पूरे आलम इस्लाम का खलीफ़ा बन जाता है। तो जमात मुखालिफिन के हाँ, ये जब हम कहते हैं ना कि उम्मत इख्तियार करती है, तो ये पूरी उम्मत की बात नहीं है कि पूरी उम्मत आके इख्तियार करेगी, खलीफ़ा किसी को बनाएगी। इसकी बात है सिर्फ़ अहले हल व अक़्द, वो जो मुआशरे में मुतनफ़्फ़िज़ीन हैं, मुआशरे में जिनका कलाम चलता है, जिनकी बात चलता है, साहिब असर और रसूख़ हैं, जो बड़े ताजिर हैं, बड़े उलमा हैं, फ़ौज के जर्नैल हैं, कबीले के सरदार हैं, इन लोग को अहले हल व अक़्द बोलते हैं। और ये भी कोई शरई इस्तिलाह नहीं है, हदीस में, सुन्नत में इसके कोई ज़िक्र ही नहीं है। इन्होंने खुद बना दिया है। अहले हल व अक़्द किसी को खलीफा बना सकते हैं। वो भी कैसे? पूरे अहले हल व अक़्द या उनकी अक्सरियत ये भी नहीं है। बल्कि उसमें से 2 आदमी भी 1 आदमी भी किसी के साथ बैअत कर लें तो वो खलीफा बन जाता है, पर उसकी ताअत सब पे वाजिब हो जाती है। ये पहला तरीक़ेकार है और इसकी कोई हदीस नहीं है। इन्होंने खुद बना दिया है। न रिवायत कुछ भी नहीं है। दूसरा तरीक़ेकार है कि पिछला खलीफा अपने बाद वाले को तयीन करे। यानी उसको अपना वारिस बना दे, अपना इस्तिख़लाफ़ कर दे, जानशीन तयीन कर दे। तीसरा तरीक़ेकार ये है कि कोई आके तलवार के ज़ोर से, कोई ज़बरदस्ती फ़ौजी इनक़िलाब करके या कोई लश्कर लेके अपने कबीले के जवानों को इकट्ठा करके किसी जगह पे कब्ज़ा करे, अपने आप को हाकिम ऐलान करे, तो उसकी ताअत वाजिब हो जाती है। तो ये खिलाफत के 3 तरीक़े हैं इनके यहाँ। और ये इसमें अगर फ़ासिक भी खलीफ़ा बन जाए, तो शैतान भी खलीफ़ा बन जाए, तो भी उसकी ताअत वाजिब है, सब शरअन वाजिब है। नहीं कि मसलहतन, तक़ियतन नहीं, शरअन वाजिब है अल्लाह की जानिब से। और उसकी मुखालिफत करना शरअन, चाहे वो कितना ही फासिक, बदअकीदा, फासिदुल अकीदा किसी भी बुरे फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हो, फिर भी उसकी ताअत वाजिब है, शरअन वाजिब है। क़यामत के दिन आपको अल्लाह अज़ाब करेगा अगर आप उसकी ताअत नहीं करेंगे। तो उनके यहाँ ये तरीक़ेकार है। फिर ये जब खलीफा बन जाता है, उसको फिर फुल गवर्नमेंट के सब इख्तियारात मौजूद हैं उसके पास। वो चाहे जिसको, यानी चाहे जिसको अज़ल करे, जिसको नस्ब करे, बैतुल माल जिस तरह मर्ज़ी खर्च करे, किसी के साथ लड़ाई करे, वो उसका कोई वो जिस तरह मर्जी करे, उसकी अपनी सलाहियत के मुताबिक वो पूरी डिक्टेटरशिप उसको इख्तियारात से ले। ये तरीक़ेकार है जमात मुखालिफिन का। और ये जो कहते हैं हम इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं, यही है इनका इस्लाम, यही है भाई। ये कोई भी आकिल शख्स सोचे ना कि ये तरीक़ेकार तो ये तो इसमें इंसाफ है नहीं। ये और इन सब इसमें से जो 3 तरीक़े मैंने बताया ना, उसकी न आयत है, न रिवायत है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने इसको बनाया कि अहल सुन्नत का तरीक़ेकार यही है, सिर्फ़ अपने इज्तिहाद से इनके उलमा ने और अपनी राय से। अच्छा, तो कोई भी आकिल इंसान सोचे तो उसको समझ आ जाती है कि भाई ये दरबारी फ़तवा है, ये दरबारी इज्तिहाद है। जो दरबार के मसलहत में हुआ है तूल तारीख़,
جو سیاستدانوں کے مصلحت خلفاء کے دربار کے سیاست مصلحت میں ہوئی، ان کے مفادات میں ہوئی ہے، تو جماعت عمریہ کے علماء نے اس کو شریعت کا لبادہ پہنایا ہوا ہے، اس کو شرعی کہتے ہیں۔ تو یہ خلافت حکومت کے 3 طریقے ان کے پاس۔ الیکشن کا کوئی تصور نہیں ہے، جمہوریت کا کوئی تصور نہیں ہے، ووٹنگ کا کوئی ہے، کچھ ہے بھی نہیں اس کا، یعنی نہ ان کے علماء کے ہاں اور نہ ان کے احادیث میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ ان کے ہاں۔ مذہب شیعہ میں کیا ہے؟ مذہب شیعہ میں بھی گورنمنٹ کا کوئی تصور ہے نہیں بھائی، سوائے امامت کے۔ یہ یاد رکھو، نہ شیعہ کے ہاں نہ مخالفین کے ہاں گورنمنٹ کا کوئی تصور نہیں کہ سوائے امامت کے۔ گورنمنٹ کا تصور ہے، لیکن اس کا امامت کے علاوہ، یعنی ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ حاکم وقت لوگوں کے ووٹ سے بنے گا یا لوگوں کے مشورے سے بنے گا، یا پچھلا حاکم اپنے بعد والے کو تعین کرے گا، یا وہ اگر کوئی بھی شخص آ کے فوجی انقلاب کرے، کہیں پہ قبضہ کر لے، تو وہ حاکم وقت بن جاتا ہے اور شرعاً اس کی طاعت واجب ہے۔ وہ حاکم بن جاتا ہے دنیاوی طور پر، لیکن وہ شرعاً اس کی کوئی طاعت نہیں، اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک غاصب ہے۔ حکومت صرف اور صرف کس کا حق ہے؟ امام معصوم علیہ السلام کا حق ہے۔ صرف اور صرف وہ جو اللہ کی جانب سے اللہ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا اور اپنا خلیفہ بنایا، مینڈیٹ اللہ نے دیا، نام لے کر اللہ نے دیا، صرف اس کا حق ہے، اور اس کے فل اختیارات ہیں، اس کی فل اتھارٹی ہے۔ وہ ایک دفعہ اگر حکومت اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، وہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فل اتھارٹی ہے کہ کسی کو فوج کا سربراہ بنا دے، کسی کو عزل کرے، کسی کو نصب کرے، کسی کو کسی علاقے کا گورنر بنا دے، پیسے کہاں پہ خرچ ہوں، بیت المال کا، اس کو فل اتھارٹی ہے، لیکن وہ عصمت کے ساتھ، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ تو اب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یعنی اگر ہم اسلام کی تعریف یہ کریں کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام وہ میسج ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، اسلام وہ میسج ہے جو اللہ نے بھیجا۔ ہمارے خیالات ہم کوئی چیز بنا دینا، وہ اسلام نہیں ہے، وہ ہم نے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اگر اسلام کے اسلام نے بھی وہی کہا ہے تو ٹھیک ہے، اسلام اگر نے وہ نہیں کہا ہے تو وہ اسلامی نہیں ہے۔ تو جیسے کہ آپ مثلا کوئی شعر لکھ دیں نا، اپنا کوئی شعر لکھ دیں، وہ آپ کا شعر ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ آپ کوئی اچھا جملہ لکھ دیں، حکیمانہ جملہ لکھ دیں، وہ سنت نہیں ہے، وہ حدیث نہیں ہے، وہ آپ کے افکار ہیں۔ اسی طرح آپ کوئی شعر لکھ دیں، وہ اقبال کا یا غالب کا شعر نہیں، وہ آپ کا شعر ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں، یہ جو دنیا میں بھی مرسوم ہے کہ الیکشن کریں، الیکشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اکثریت ہے اس کے پاس حکومت کرنے کا حق ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں جو اکثریت کہہ دے وہ صحیح بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پاکستان میں اکثر آپ کو پتہ ہے ہر 5 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں، اور اکثریت کسی فرقے کو انتخاب کرتا ہے، کسی پارٹی کو، لیکن 5 سال کے بعد بلکہ 5 سال کے نہیں، 1 سال کے بعد لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، درس عبرت مل جاتا ہے کہ جن کو ہم نے ووٹ دیا تھا بہت غلطی کی، ہم نے بہت بڑی غلطی کی، سب سے بڑے چور نکلے۔ پھر وہ سب بچتا آ جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیوں ووٹ دیا۔ تو یہ جو ووٹ اکثریت کی بات جو ہو رہی ہے نا، یہ مغربی دنیا کے پولیٹیکل سائنٹسٹ نے، انہوں نے اس زمانے میں جب یورپ پہ بادشاہوں کا حکومت ہوا کرتی تھی، اور بادشاہ سلامت جس طرح حکم چلاتے تھے، ان کی پوری ڈکٹیٹرشپ تھی۔ بادشاہ اگر کسی کو حکم دیتے کہ بھئی اس کے چہرے پہ کیا کرو، تیل ڈال دو، اس کو چہرے پہ تیل ڈالتے تھے۔ کسی کو بولتے تھے اس کو زندہ جلا دو، اس کو زندہ جلاتے تھے۔ یعنی آپ اگر یورپ میں چلے، یو کے میں چلے جائیں، 15ویں صدی میں، 14ویں صدی میں، 13ویں صدی میں، اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ بادشاہ جو حکم دیتا تھا، کسی کو کہتا تھا اس کا ہاتھ جلتے ہوئے تیل میں ڈال دو، اس کا ہاتھ جلتے ہوئے تیل میں ڈالتے تھے۔ تو اس زمانے میں یورپ میں یہ افکار پیدا ہو گئے کہ ہم یہاں پہ جو میجورٹی کہے گی، لوگوں کے مشورے سے جو میجورٹی کہے گی تو ہم اسی سے حکومت بنائیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے جو انہوں نے بنایا ہے مغرب سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جو میجورٹی کہتا ہے وہ صحیح بھی ہوتی ہے، لوگوں کے مصلحت کے موافق بھی ہوتی ہے، اور واقعاً لوگوں کو چوائس بھی ہوتا ہے کہ واقعاً وہ کسی کا انتخاب کریں۔ لوگوں کی یہ کہتے ہیں نا ڈیموکریسی یا ڈیموکریسی، ڈیمو پیپل کریسی، حکومت لوگوں کی حکومت، واقعاً لوگوں کی حکومت ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، صرف ایلیٹس کی حکومت ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ۔ یہ جو طریقہ کار ہے ووٹنگ کا، میرے محترم ناظرین، یہ تو سب عقلاء کو پتہ ہے، دنیا کے ہر شخص کو پتہ ہے کہ جو اکثریت کا ہے وہ حتمی طور پر صحیح بھی نہیں ہوتی۔ دنیا میں جرمنی میں 1930s میں جرمن کے لوگوں نے کس کو انتخاب کیا؟ کس کو مینڈیٹ دیا؟ مینڈیٹ کس کو دی؟ مینڈیٹ دے دی بھائی اپنے ہٹلر صاحب کو۔ 1979 میں چلے جائیں، حکومت ایران میں جو انقلاب ہوا، لوگوں نے کس کو مینڈیٹ دیا؟ آیت اللہ خمینی کو۔ اتنا بھاری مینڈیٹ، 99%،
اس نے جب ریفرنڈم کرایا نا خمینی صاحب نے 99% سے زیادہ اس کو ووٹ ملے خمینی صاحب کو ریفرنڈم میں. اب دیکھیں اب پتہ چل گیا نا 40 سال کے بعد جو لوگ ایران کی سیاست کو جانتے ہیں بہت کو پتہ کہ ایرانی لوگ کتنے بچتا رہے ہیں کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی خمینی صاحب پہ اعتبار کرتے ہوئے اور ہم نے خمینی صاحب کو ووٹ دے کر. یا جرمنی کے لوگ وہ کتنے بچتا رہے ہیں کہ ہم نے 1932-33 میں انہوں نے ہٹلر کو انتخاب کیا تھا, ہم نے ہٹلر کو ووٹ دیا تھا, بھاری اکثریت ملی تھی ہٹلر کو, اس نے ہٹلر نے جرمنی کو تباہ کر دیا. تو عزیز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ووٹنگ کا سلسلے کا یہ کوئی الہی طریقہ کار نہیں ہے, اسلامی طریقہ کار نہیں ہے. ہمیشہ لوگوں پر ایلیٹس حکومت کرتے ہیں. ایک طبقہ ہوتا ہے ایلیٹس کا جو پیسے میں زیادہ ہوتے ہیں, جو ایجوکیشن میں زیادہ آگے ہوتے ہیں, اور جو جن کے پاس یا ان کے موروثی کچھ طاقتیں ہوتی ہیں, بڑی بڑی خاندانیں ہوتی ہیں نا, ہر معاشرے میں اسی طرح, امریکہ میں بھی یہی ہے, یورپ میں بھی یہی ہے, پاکستان میں بھی یہی ہے. یہ جو ایلیٹس ہیں یہ حکومت کرتے ہیں. یہ چاہے بادشاہی نظام ہو, بادشاہ وہاں پر بھی ہو, حکومت انہی کے ہاتھ میں, بادشاہ بھی انہی کے بدولت انہی کا محتاج ہوتا ہے, یا چاہے پارلیمنٹرین سسٹم ہو یا پریزیڈنشل سسٹم ہو, یہ ایلیٹس حکومت کرتے ہیں. یہ ایلیٹس کبھی ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے کبھی ڈیموکریسی کے ذریعے عوام کی حکومت نہیں ہوتی ہے, اور یہ اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہیں, عوام کے مفادات کو پیش نظر نہیں رکھتے. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جو شرعی نظام ہے, اسلام کیا چیز ہے بھائی؟ اسلام عوام کے افکار نہیں ہے, علماء کے اجتہادات نہیں ہے. عالم جو کہتے ہیں نا کہ یہ واجب ہے یہ حرام ہے, اس سے کچھ واجب حرام نہیں ہوتا. اگر وہ قرآن و سنت میں ہے تو واجب حرام ہے, قرآن و سنت میں نہیں ہے تو اس عالم پہ اللہ کی لعنت ہے, وہ بدعتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ قرآن و سنت میں صرف اور صرف 12 آپ کے امام ہیں, 12 آپ کے حاکم ہیں, 12 آپ کے حکمران ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے قرآن و سنت میں. اور اس کے علاوہ جو بھی نظام آئے گا طاغوتی نظام ہوگا, ظالمانہ نظام ہوگا, وہ ظلم کرے گا آپ پر. لیکن فرق کرتا ہے, کوئی زیادہ ظلم کرتا ہے, کوئی کم ظلم کرتا ہے. ظلم سب کرتے ہیں, بے گناہ کا حق اور مظلوم کا حق سب لیتے ہیں, اور بے گناہ کو سب سزا سناتے ہیں. وہ اسلامی نظام, وہ الہی نظام جس میں کسی پہ ظلم نہیں ہوگا, وہ صرف اور صرف جس کو اللہ نے مینڈیٹ دیا ہے, وہ صرف معصوم کی حکومت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے بعد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام, اس کے بعد امام حسن علیہ السلام, اس کے بعد امام حسین علیہ السلام, ایک امام معصوم بعد دیگر 12 امام, 12ویں امام امام عصر امام حجت علیہ السلام. اور یہ مسئلہ بخوبی واضح ہے. شیعہ علماء اگر انصاف کریں, وسائل الشیعہ کھول دیں, مستدرک الوسائل کھول دیں, بحار الانوار کھول دیں, اپنے اجتہادی کتابوں کو کھول دیں, جواہر الکلام کو کھول دیں, لمعہ شرح لمعہ کو کھول دیں, اللہ آپ کا مسالک الافہام کو آپ کھول دیں, آپ کی جو بڑے بڑے اجتہادی کتابیں, تذکرۃ الفقہاء علامہ حلی کو, کسی میں بھی غیر معصوم کی حکومت نہیں ہے. حکومت کے احکام نہیں ہے. حکومت حاکم کو کس طرح بنائے, الیکشن کریں, زبردستی کوئی حاکم ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. شیعہ مذہب میں یہ بدیہی ہے, حق حاکمیت اور صرف امام معصوم علیہ السلام کو ہے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ولایت فقیہ بھی ایک فراڈ ہے, ایک بکواس ہے, بلکہ ایک کفر ہے. میرا اسپیچ کو دیکھیں ہم بھی شیعہ علماء, اس سے پہلے کہ میں یہ کہہ دوں, جماعت مخالفین سے کہہ دوں کہ آپ آج ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کریں, اس سے پہلے میں نے کہا کہ ولایت فقیہ کفر ہے. اعلان کی ہے کہ میرے تقاریر موجود ہے عربی زبان میں, فارسی زبان میں, اردو زبان میں, کہ ولایت فقیہ, اسی پلیز میرے چینل کو چیک کریں, ولایت فقیہ کے سیکشن پہ, اور وہاں پہ آپ کو ایک لمبی تقریر ملے گی, ولایت فقیہ کیوں کفر اور شرک ہے, کیوں شرک ہے. شیعہ مذہب میں یہ بدیہیات میں ہے, ائمہ طاہرین علیہ السلام کے تعلیمات میں وضوح کے طور پر کہ ولایت فقیہ کفر ہے اور شرک ہے. میں نے وہاں پہ ثابت کہ ایک عالم ابھی تک پیدا نہیں ہوا. شیعہ معممین میں, شیعہ علماء میں, ان کے تعداد لاکھوں میں, ایک ابھی تک پیدا نہیں ہوا کہ کہہ دے کہ نہیں ولایت فقیہ کفر نہیں ہے. بھائی شرعی ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے, اس کا کفر اور شرک نہ ہونا, اس پہ ابھی تک کسی نے مجھے چیلنج نہیں کیا, نہ اردو زبان میں, نہ فارسی زبان میں, نہ عربی زبان میں. البتہ اردو فارسی زبان میں بعض مناظرے ہوئے ہیں, اس میں وہ سب شکست کھا کے چلے گئے. تو عزیزو یہ بات ہے, یہ بہت واضح ہے کہ آپ بخاری کو کھول دیں, مسلم کو کھول دیں, فروع کافی کو کھول دیں, شیعہ کتب حدیث, مخالفین کے کتب حدیث, آیات روایت,
حاکمیت سوائے آپ کو 12 اماموں کے کسی اور کے ملے گی نہیں جو منصوص ہے، کسی اور کی نہیں ہے، ختم بات. اس کے علاوہ کسی اور کی حکومت نہیں ہے. جی سر بولیں. اور اس کے علاوہ کوئی نظام بھی نہیں ہے. اچھا علامہ صاحب، جو آپ کی بات ہے نا، یہ تو جو 11 ائمہ کرام علیہ السلام ہے نا، ہم۔ ان کا تو ایشو کوئی نہیں ہے نا. ان کے دور میں تو چلو یہ بات آپ کی ہے کہ اگر کوئی ان کو حکمران بنا لے تو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں. یا امام مہدی علیہ السلام جب دوبارہ سے ظہور فرمائیں تو پھر تو کوئی بہترین چیز تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ہر شخص جو عاقل شخص ہے اس کو چاہیے ان کو بٹھائے. لیکن ابھی پرابلم یہ ہے کہ جو اس وقت جو دور ہے 1200 سال سے آگے پتہ نہیں کتنے 100 سال چلے، 1000 سال چلے، اور پھر ملک بھی ڈیوائیڈڈ ہے. اب آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، ہم یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں، کوئی انڈیا میں بیٹھا ہے، کوئی ملیشیا بیٹھا ہے، کوئی سعودیہ بیٹھا ہے. وہ کہتے ہیں اب حکمران بنانا ہے. حضرت امام مہدی علیہ السلام سے تو ہم آرڈر ڈائریکٹلی نہ لے سکتے ہیں، نہ ان کو ہم اپنا عہدیدار اس وقت ان کی یعنی ان کو ہم اپنا جو ہے وہ سربراہ کس طرح سے، یعنی کہ پریکٹیکلی ان سے آرڈر کیسے لیں ہم؟ اگر ہم ان کو اپنا سربراہ مانتے ہیں، اگر مان بھی لیں، اور سنی تو خیر ان سنیوں کا تو یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا پردے غیبت والا. لیکن چلو اگر شیعہ کا کنسیپٹ بھی مانا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ پریکٹیکلی تو شیعہ بھی بے بس ہو گئے ہیں، مجبور ہو گئے ہیں. ابھی وہ اس بات پہ مجبور ہوئے ہیں کہ وہ اپنا ایک وزیر اعظم چنتے ہیں. وہ کیسے رابطہ کریں؟ آخر کسی نے حکومت تو چلانی ہے نا. عرض یہ ہے کہ شیعہ یعنی جو ہے نا، اللہ کے احکامات کی بات نہیں کر رہا، دنیاوی امور کی بات کر رہا ہوں کہ کسی سے آرڈر تو لیں گے نا آپ. عرض یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کی جانب سے جو حکومت ہے، جو حکومت اللہ نے بنایا ہے اور اس کو مینڈیٹ دیا، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا. اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس پہ تاکید کی ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی حکومت جس کی بھی حکومت بنے وہ طاغوت ہوگا، وہ اللہ کی حکومت نہیں ہوگی. وہ حکومت صرف ہے 12 ائمہ اطہار علیہ السلام کی، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے. اب امام عصر، امام مہدی علیہ السلام، جب اللہ ان کو اذن دیں گے وہ خروج کریں گے. اور اب تک شیعہ اتنے مخلص نہیں ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شیعہ اس بات میں مخلص ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اگر وہ یہ تیار ہیں ان کو اپنا لیڈر بنانے کے لیے اور ان کے لیے جان دینے کے لیے، اور وہ تشریف نہیں لائے، یہ اس طرف نہیں ہے. اکثریت شیعہ، چاہے شیعہ عوام ہے، شیعہ علماء ہے، یہ جب امتحان کا وقت آئے گا نا، یہ وہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب کوفے کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے فرزدق سے راستے میں ملا. فرزدق سے پوچھا کہ کوفے میں آپ نے کیا دیکھا؟ فرزدق نے کہا قلوبہم معک وسیوفہم علیک، ان کے دل آپ کے ساتھ ہے لیکن سب کے تلوار آپ کے خلاف ہیں. دل آپ کے ساتھ ہیں، تلوار آپ کے خلاف ہے. تو اب تو شیعوں کو بظاہر شیعہ لسان میں کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ واقعا اگر امام مہدی علیہ السلام ابھی شیعہ علماء دیکھیں کتنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں. شیعہ علماء جب ابھی میں اپنے آنکھوں سے بھی، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنا اس مذہب کو نقصان پہنچایا شیعہ علماء نے، کسی اور نے نہیں پہنچایا. جب بھی بات آتی ہے ان کے اپنے تعصبات کی، ان کے اپنے جہالات کی، ان کے اپنے کفریات کی، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کس کو لیتے ہیں شیعہ علماء؟ کس کو آگے بڑھاتے ہیں؟ لازمی بات ہے، واضح طور پر ہے کہ وہ اپنے دنیائی مقاصد کو دیکھتے ہیں، اپنے دنیائی مفادات کو دیکھتے ہیں. تو روایات میں بھی یہی ہے کہ جب امام علیہ السلام آئیں گے، سب سے زیادہ تہران میں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کوفے والے، نجف والے ان سے مخالفت کریں گے، اور وہاں پر وہ کہیں گے کہ ہمیں آپ کی حاجت ہی نہیں، آپ امام ہی نہیں، آپ یہاں سے واپس چلے جائیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ امام ہیں لیکن ہم آپ کی حاجت نہیں ہیں. تو عرض یہ ہے کہ جس وقت دیکھیں امام مہدی علیہ السلام کی جو مشن ہے وہ ایک علاقائی مشن نہیں ہے، وہ ایک دنیائی مشن ہے، ایک دنیائی مشن ہے. ان کے لیے اس وقت تک کہ جب تک ان کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ پوری دنیا پر وہ اللہ کا پرچم کا بول بالا کریں، اللہ کے دین کا پرچم کو بلند کریں اور سب لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل کریں، اس وقت تک ان کے لیے آنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے. ان کے لیے اسی وقت آنا مناسب ہوگا کہ وہ اس کے پاس اتنا طاقت ہو، اتنا پاور ہو ان کے خالص شیعوں میں کہ وہ پوری دنیا پہ تمام کفار کو شکست دے سکیں، اور دوسری طرف ان کے اتنے مخلص شیعہ ہوں کہ ان کی سپورٹ کریں، اور پھر اللہ کا بھی اذن ہو. اتنی باتیں ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے نا. بہت ساری روایات میں کہ امام زمانہ علیہ السلام کیوں نہیں آ رہے، بتایا گیا اس لیے نہیں آ رہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، وہ ابھی مشرکین کے نطفے میں ہیں. اگر ان کے مشرکین، ان کے آبا مشرک کو قتل کیا جائے تو وہ کبھی دنیا میں نہیں آئیں گے. تو ان کو فرصت دیا جائے گا کہ ان کی نسلیں پیدا ہو جائیں، یا اللہ کے حساب ہے، ہمیں نہیں معلوم.
ان کو فرصت دیا جاتا ہے کہ ان کی نسلیں پیدا ہو جائیں تاکہ ان کے نسل میں سے جو ایمان والے ہیں وہ دنیا میں آ جائیں. اب پھر امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے, ان کو قتل کریں گے. تو یہ اس کی ظہور کا وقت کب ہوگا یہ اللہ جانتا ہے. لیکن اس کے علاوہ میرے عزیز, امام مہدی علیہ السلام کے علاوہ آپ شیعہ کتب میں بھی جائیں, مخالفین کے کتب میں بھی جائیں, اسلامی حکومت نہیں ہے, ختم بات ہے ہی نہیں. جو اسلامی حکومت کی جماعت عمریہ کہتا ہے نا کہ ہم خلافت بنائیں, یہ تو ایک حقیقتاً یہ اگر اس کو لوگ اپنے اتنا یہ باطل ہے, یہ اپنے عوام کو نہیں بتا سکتے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کا نظریہ اتنا باطل ہے کہ خلیفہ فاسق بھی ہو, فاجر بھی ہو, شیطان, اس کی طاعت واجب ہے, اس کے آپ مخالفت نہیں کر سکتے. وہ تلوار سے سب کو قتل کرے اور پھر بھی خلیفہ بن جاتا ہے. تو بہرحال یہ اتنا باطل ہے کہ وہ اس کو بتا بھی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ان کا عقیدہ. لیکن حدیث کسی کی حدیث نہیں ہے سوائے ائمہ اطہار علیہ السلام کی حکومت کی, کسی اور کی حدیث روایت قرآن کی آیت کسی کی نہیں ہے. ان کی جو عقیدہ ہے وہ ماخوذ ہے علماء کے اجتہادات سے, جو قرآن و سنت میں ہے وہ صرف ائمہ اطہار علیہ السلام کی بات ہے. اس کے علاوہ اسلام میں حکومت کی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ دنیا کے طور پر اگر دیکھیں, اگر ایک حکومت ہے, دیکھیں ہمارے پاس دو حاکموں کی چوائس ہے. ایک حاکم ہے زیادہ ظالم ہے, ٹھیک ہے نا, ایک حاکم کم ظالم ہے. ایک حاکم آ کے بھائی وہ دین کی دشمنی کرے گا, ایک حاکم دین کی دشمنی نہیں کرے گا. تو کون سا بہتر ہے؟ تو لازمی بات ہے جو دین کی دشمنی نہیں کرے گا وہی بہتر ہے. اگر ایک حاکم آ جائے جو دین کی خدمت کرے, وہ ظلم کرے گا لیکن وہ ساتھ ساتھ دین کی خدمت بھی کرے گا, ٹھیک ہے نا. ایک حاکم آتا ہے وہ ظلم بھی کرتا ہے لیکن وہ اس کو دین کی خدمت بھی کرے گا, مساجد بنائے گا, آزاداری کو فروغ دے گا, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے لیے وہ کتابیں چھپوا دے گا جیسے مثلا صفویہ کرتے تھے. تو یہ اچھی بات ہے, یہ بہتر ہے اس حاکم سے جو آ کے شیعوں کو قتل عام کرے, ٹھیک ہے نا. یا مثلا اگر ہم جیسے پاکستان ایک مکس معاشرہ ہے, شیعہ غیر شیعہ ساتھ رہتے ہیں. ایک حاکم آتا ہے بھائی جو بالکل پکا چور ہے, آپ اس کو صدر وزیر اعظم بنا دیں, وہ غداری کرے گا, چوری کرے گا. ایک حاکم ہے جو اتنا چور نہیں ہے بھائی, تو ان دونوں میں کون بہتر ہے؟ لازمی بات ہے کہ وہ بہتر ہے جو زیادہ چوری نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے مقابلے میں یہ بہتر ہے, یہ عقل بتاتا ہے, یہ واضح بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتے نا, ایک نجاشی ہے اور ایک فرض کریں ایک ابو سفیان ہے, کون سا بہتر؟ لازمی بات ہے نجاشی بہت بہتر ہے. تو اس طرح ہے میرے بھائی, ٹھیک ہے نا. جب اسلامی حکومت صرف اور صرف وہی ہے جو منصوص من اللہ, جس کو اللہ نے حاکم بنایا, جس کو اللہ نے اتھارٹی دی, مینڈیٹ دی حکومت کرنے کی. اس کے علاوہ جو حکومتیں آتی ہیں ان میں یہ سب غیر شرعی ہیں, لیکن ان میں یہ فرق ہوتا ہے, بعض کا ظلم زیادہ ہوتا ہے, بعض کی چوری زیادہ ہوتی ہے, بعض کا کم ہوتا ہے. جس کی کم ہوتی ہے وہ بہتر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا.